बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर पाक स्टडीज़ तला सलीम आपसे मुखातिब है। आज हमारा 29th ऑनलाइन लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर नंबर 11 के हवाले से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर बात करेंगे। हमारा टॉपिक है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के असूल, खारजा पॉलिसी के मकासद और खारजा पॉलिसी के ज़राए। इसमें दो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बयान करते हुए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी असूलों पर नोट लिखें। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीफ़ बयान करते हुए खारजा पॉलिसी के माखज़ और तश्कील के ज़राए पर नोट लिखें। तो इसके हवाले से हम आज बात करेंगे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है। सबसे पहले हम देखेंगे खारजा पॉलिसी होती क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है। द फॉरेन पॉलिसी इज़ एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स एट इंटरनेशनल लेवल। कि खारजा पॉलिसी क्या है कि जिसमें दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए जाते हैं, जिसमें कौमी मुफाद को मद्देनज़र रखा जाता है और बैनुल-अक़वामी सतह पर इक़दामात उठाए जाते हैं। तो उर्दू में इसकी तारीफ़ क्या होगी? खारजा पॉलिसी बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात कायम करने, दो तरफ़ा सफ़ारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और कौमी मुफाद के असूल के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मुनासिब इक़दामात उठाने का नाम है। खारजा पॉलिसी क्या है? खारजा पॉलिसी बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात कायम करने, दो तरफ़ा सफ़ारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और कौमी मुफाद के असूल के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मुनासिब इक़दामात उठाने का नाम है। अब खारजा पॉलिसी हर मुल्क के मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए उस मुल्क के लिए खारजा पॉलिसी बनाई जाती है। कुछ असूल बनाए जाते हैं कि कौन से ममालिक के साथ ताल्लुकात रखने हैं, किस नौइयत के ताल्लुकात रखने हैं, किस हद तक ताल्लुकात रखते हैं, इसके हवाले से खारजा पॉलिसी बनाई जाती है। कुछ असूल, ज़वाबित या कुछ इक़दामात उठाए जाते हैं। अच्छा, अब खारजा पॉलिसी बदलती रहती है। मुख्तलिफ़ हालात के पेश नज़र, वाक़यात के पेश नज़र किसी भी मुल्क की पॉलिसी बदलती रहती है, वो आर्ज़ी नहीं होती। लेकिन जो मुस्तकिल चीज़ है, जो परमानेंट है, वो क्या रहता है? वो है कौमी मुफाद। कौमी मुफाद नहीं बदलता, बल्कि खारजा पॉलिसी मुख्तलिफ़ हालात और वाक़यात के पेश नज़र बदलती रहती है। इसी तरह पाकिस्तान की पॉलिसी भी, खारजा पॉलिसी भी हालात और वाक़यात के पेश नज़र रखी जाती है, जिसमें कौमी मुफाद को परमानेंट रखा जाता है, मुस्तक़िल रखा जाता है। देखा जाता है कहाँ तक कौमी मुफाद, नेशनल इंटरेस्ट कहाँ तक हासिल हो सकता है, उसका असूल कहाँ तक हो सकता है। इस हवाले से खारजा पॉलिसी मुतय्यन की जाती है, तय की जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि खारजा पॉलिसी के बुनियादी असूल कौन कौन से हैं। खारजा पॉलिसी के बुनियादी असूल हैं जैसे पुरअमन बक़ाए बाहमी, हक़ गैर जानिबदारियत, दो तरफ़ा ताल्लुकात, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल, हक़ खुद इरादियत की हिमायत, आलम इस्लाम का इत्तेहाद, तख़फ़ीफ़ असलहा की हिमायत, नस्ली इम्तियाज़ात का ख़ात्मा, अमन व आशती का फ़रोग़, हमसाया ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात, बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई ताउन। तो ये क्या हैं? ये हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी असूल। अब स्टेप बाय स्टेप हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है पुरअमन बक़ाए बाहमी। पाकिस्तान पुरअमन बक़ाए बाहमी पर यकीन रखता है और दूसरों की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इक़्तिदार आला का एहतराम करता है। पुरअमन बक़ाए बाहमी से क्या मुराद है कि अमन कायम करते हुए रहा जाए और रहने दिया जाए। नीज़ दूसरे ममालिक से भी यही तवक्को रखता है कि पाकिस्तान ने हमेशा दूसरों के अंदरूनी मामलात में अदम दिलचस्पी का इजहार किया है। पाकिस्तान अमन और आशती से रहने का अलमबरदार है और दूसरों से यही तवक्को रखता है कि वो भी अमन के साथ रहेंगे। इस्तिमारियत और जहरियत का हर शक्ल में जो है वो ख़ात्मा किया जाएगा। तो पाकिस्तान भी इस्तिमारियत यानी इंपीरियलिज़म और तशद्दुद का ख़ात्मा चाहता है। उसके बाद है गैर जानिबदारियत। गैर जानिबदारियत का मतलब ये है कि जंग हो या अमन हो तो पाकिस्तान गैर जानिबदार रहेगा, गैर तरफदार रहेगा, किसी की सपोर्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में नुमाया तब्दीली करते हुए गैर जानिबदारियत की पॉलिसी अपनाई है।
جس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی بلاک کے ساتھ خود کو وابستہ نہ کیا جائے اور تمام ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات مستحکم کیے جائیں۔ اس لیے پاکستان اب روس، امریکہ، چین، برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر رہا ہے۔ پاکستان اب غیر وابستہ ممالک کی تنظیم نیم کا بھی باقاعدہ رکن بن چکا ہے۔ نیم کیا ہے؟ نان الائنڈ موومنٹ۔ نان الائنڈ موومنٹ یہ تنظیم ہے جو کہ 1961 میں بنائی گئی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ دوسری جنگ عظیم 1945 کے بعد دنیا دو بلاک میں، دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک بلاک جو ہے وہ رشیا کو سپورٹ کر رہا تھا، وہاں کمیونزم کا نظام تھا۔ دوسرا نظام امریکہ کو سپورٹ کر رہا تھا، وہاں کیپٹلزم کا نظام تھا۔ اور کچھ ممالک ایسے تھے جو نہ امریکہ کی سپورٹ میں تھے اور نہ ہی رشیا کے، تو ایک تنظیم بن گئی غیر وابستہ ممالک کی تنظیم غیر جانبدارانہ ممالک کی تنظیم نان الائنڈ موومنٹ، جو کہ 1961 میں بنی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ جنگ ہو یا امن ہو، وہ کسی بھی بلاک کا ساتھ نہیں دیں گے، اور پاکستان اب اس تنظیم کا رکن ہے۔ اس کے بعد ہے دو طرفہ تعلقات۔ پاکستان دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پر تمام ممالک کے ساتھ روابط بڑھانا چاہتا ہے، اور اب اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پر اپنے جھگڑے پرامن طریقے سے طے کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے پاکستان نے ہندوستان کو کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے بھی کئی دفعہ دعوت دی ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل کے حوالے سے اقوام متحدہ کیا ہے؟ اقوام متحدہ UNO یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، یہ ادارہ دوسری جنگ عظیم 1945 کے بعد 24 اکتوبر 1945 میں بنایا گیا تھا، جس کا مقصد کیا ہے کہ دنیا کے ممالک کے درمیان امن قائم کیا جائے اور ترقی اور اتحاد کو فروغ دیا جائے۔ تو پاکستان نے بھی اس کے چارٹر پر عمل کرنا شروع کیا ہے، اور دوسروں سے بھی یہی توقع کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے حق خود ارادیت کی حمایت۔ حق خود ارادیت کیا ہے؟ کہ ہر ملک کی سالمیت اور ہر ملک کی سالمیت اور اس کی ارادیت کو تسلیم کیا جائے، حق خود ارادیت کو، کہ اس کے اندرونی اور بیرونی معاملات میں دخل اندازی نہ دی جائے۔ تو اس حوالے سے پاکستان حق خود ارادیت چاہتا ہے اور حق خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان محکوم اقوام کی حق خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے۔ اس کا موقف ہے کہ ہر قوم کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے نو آبادیات کی خاتمے کے مطالبے نیز ایشیا، افریقہ اور یورپ میں حق خود ارادیت کی تمام تحریکوں کی بھرپور حمایت کی ہے۔ نو آبادیات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کلونیلزم۔ جیسے امریکہ اور برطانیہ نے بہت سارے ممالک کو اپنے انڈر کنٹرول کر کے کلونیلزم شروع کیا تھا، ایون کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش خود برصغیر 1947 سے پہلے ایک کالونی رہ چکا ہے، برطانیہ کی برٹش کالونی رہ چکا ہے۔ تو اس لیے پاکستان نو آبادیات کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ عالم اسلام کا اتحاد۔ پاکستان عالم اسلام کی اتحاد کا حامی ہے اور اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم رکھنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ اس حوالے سے اسلامی دنیا میں اختلافات کی صورت میں پاکستان ہمیشہ پیش رہا ہے۔ ایران عراق جنگ ہو، کویت عراق تنازع ہو، مشرق وسطیٰ کا مسئلہ ہو یا افغانستان کی آزادی کا مسئلہ ہو، پاکستان نے ہمیشہ مؤثر کردار ادا کیا ہے، اور یہ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کا سرگرم رکن بھی ہے۔ OIC کیا ہے؟ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس۔ یہ تنظیم 1969 میں بنی تھی۔ تقریباً تمام اسلامی ممالک OIC کے سرگرم رکن ہیں، اور پاکستان اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO قائم کر کے وسط ایشیا کے مسلم ممالک کو بھی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا ہے۔ ECO کیا ہے؟ اکنامیکل کوآپریشن آرگنائزیشن۔ ECO اکنامیکل کوآپریشن آرگنائزیشن 1985 میں بنائی گئی تھی، اور اس میں ایران، ترکی اور پاکستان کے علاوہ تقریباً 10 ممالک اس میں موجود ہیں، یعنی پاکستان، ترکی اور ایران سمیت اس میں تقریباً 10 ممالک موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے تخفیف اسلحہ۔ تخفیف اسلحہ کیا ہے؟ اسلحہ کی کمی کرنا، اسلحہ بنانے میں، اسلحہ تقسیم کرنے میں، اسلحہ جو ہے وہ امپورٹ کرنے میں، ایکسپورٹ کرنے میں کمی کر دینا، چھوڑ دینا، تخفیف اسلحہ کہلاتا ہے۔ پاکستان تخفیف اسلحہ کا حامی ہے، اس نے تمام بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کی ہے جو تخفیف اسلحہ کے لیے کی گئی ہیں۔ پاکستان از خود اسلحہ کی دوڑ میں کبھی شامل ہی نہیں ہوا، وہ ایٹمی توانائی کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے حق میں ہے، اور دنیا میں ایٹمی جنگ کے خطرات کے سدباب کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اس کے حوالے سے پاکستان کے خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں میں نسلی امتیازات کا خاتمہ بھی ہے۔
نسلی امتیازات کیا ہیں کہ کوئی گورا یا کالا وہ کسی بھی حوالے سے کوئی فوقیت نہیں رکھتا، یعنی پاکستان میں بھی نسلی امتیازات کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور وہ دوسرے ممالک میں بھی نسلی امتیازات کے خاتمے کا علم بردار ہے۔ ماضی میں بھی پاکستان نے جنوبی افریقہ، نیمیبیا، روڈیشیا اور سیاہ فام لوگوں کے ساتھ نسلی امتیازات پر آواز اٹھائی اور نسلی امتیاز کے خاتمے کے لیے ان کی حمایت کی۔ نسلی امتیاز کیا ہے کہ سیاہ فام اور سفید فام لوگوں کا آپس میں فخر کرنا اپنی نسل پر نسلی امتیاز کہلاتا ہے۔ تو تمام اقلیتوں کو برابر کے حقوق دیے گئے ہیں، پاکستان میں بھی ایسا ہے اور پاکستان دوسرے ممالک سے بھی ایسی توقع چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہے امن و آشتی کا فروغ، کہ پاکستان دنیا میں امن و آشتی کا فروغ چاہتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ سامراجی طاقتوں یعنی بڑی طاقتوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے، مظلوم اور مغلوب اقوام کی حمایت کی ہے اور سامراجی قوتوں کے خلاف برسر پیکار رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن و آشتی کے لیے پاکستان نے بار بار بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، لیکن بھارت ٹال مٹول سے کام لیتا رہا ہے۔ ہمسایہ ممالک جیسے پاکستان کے شمال میں چین ہے، پاکستان کے مشرق میں انڈیا ہے، پاکستان کے مغرب میں افغانستان ہے اور ایران ہے، تو ہمسایہ ممالک جو ہیں ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے کا حامی ہے۔ پاکستان ہمیشہ ہمسایہ ممالک سے تمام تنازعات حل کرنے کا بھی حامی ہے، اس لیے پاکستان ہندوستان کے ساتھ تمام تنازعات بشمول کشمیر مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے، اور اس پر ہندوستان کو کئی بار مذاکرات کی دعوت بھی دی جا چکی ہے۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں تعلقات بہتر ہو جائیں۔ اس کے ساتھ بین الاقوامی اور علاقائی تعاون کیا ہے کہ پاکستان تمام بین الاقوامی اور علاقائی تعاون کی تنظیموں کا سرگرم رکن ہے، جیسے ECU ہے، OIC ہے، UNO ہے، NAM ہے، تو بہت ساری تنظیمیں ہیں۔ NAM یعنی نان الائنڈ موومنٹ، OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، ECO یعنی اکنامیکل کوآپریشن آرگنائزیشن، UNO یعنی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، ان تمام کا وہ ممبر ہے۔ اس کے علاوہ سارک ساؤتھ ایشین ایسوسیشن ریجنل کوآپریشن، سارک SAARC ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن، اس کا بھی پاکستان ممبر ہے۔ پاکستان بین الاقوامی و علاقائی تعاون کے لیے ان اداروں کی ہمیشہ حمایت کرتا ہے اور عالمی امن کے لیے ان اداروں کی سرگرمیوں میں پیش ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا ایک لانگ کوشچن ختم ہو جاتا ہے، فرسٹ لانگ کوشچن ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرسٹ لانگ کوشچن کیا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے، نیز پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں پر نوٹ لکھیں۔ تو آپ نے اس طرح ایٹ لیسٹ 12 ہیڈنگس بنانی ہیں اور لکھنا ہے۔ سیکنڈ لانگ کوشچن ہے کہ خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے، نیز پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد اور تشکیل کے ذرائع پر نوٹ لکھیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی تشکیل کے ذرائع پر نوٹ لکھیں۔ تو خارجہ پالیسی کی تعریف کیا ہے کہ خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے ہم خارجہ پالیسی کی تعریف لکھیں گے کہ خارجہ پالیسی کیا ہے۔ خارجہ پالیسی بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کرنے، دو طرفہ سفارتی تعلقات کو فروغ دینے اور قومی مفاد کے اصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر مناسب اقدامات اٹھانے کا نام ہے۔ تو سب سے پہلے یہ تعریف لکھیں گے، ڈیفینیشن لکھیں گے، اس کے بعد خارجہ پالیسی کے مقاصد کیا ہیں اور تشکیل کے ذرائع کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مقاصد کیا ہیں، کہ خارجہ پالیسی، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کیا ہیں۔ 5 مقاصد آپ کے سامنے ہیں، جیسے قومی سلامتی، معاشرتی ترقی، 5 مقاصد آپ کے سامنے ہیں جیسے قومی سلامتی، معاشی ترقی، نظریاتی تحفظ، معاشی روابط، بین الاقوامی تعلقات۔ یہ آپ کا شارٹ کوشچن بھی بن سکتا ہے کہ پاکستان کے خارجہ پالیسی کے 5 مقاصد لکھیں۔ تو مقاصد کیا ہیں؟ قومی سلامتی، معاشی ترقی، نظریاتی تحفظ، معاشی روابط، بین الاقوامی تعلقات۔ ٹھیک ہے، اب ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان 14 اگست 1947 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا اور برطانوی ہندوستان سے خارجہ پالیسی کو ورثے میں پایا، لیکن آزادی کے حوالے سے تو پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا اور برطانوی ہندوستان سے خارجہ پالیسی کو ورثے میں پایا، لیکن آزادی کے بعد نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی کی تشکیل نو کی گئی ہے۔ خارجہ پالیسی کے حوالے سے اہم مقاصد کیا ہیں؟ پہلا ہے قومی سلامتی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سب سے اہم مقصد قومی سلامتی اور تحفظ ہے، یعنی
پاکستان نے ملک کی سلامتی کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا اور بیرون ممالک کے ساتھ تعلقات میں قومی سلامتی کو ہمیشہ اہمیت دی۔ آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی بنیادی نصب العین ہے۔ پاکستان دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے اور دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کریں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے معاشی ترقی کے پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، معاشی طور پر ایک جو ہے وہ ترقی چاہتا ہے، ترقی پسند ممالک سے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، لہٰذا پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ تجارت کر کے یا جن ممالک سے معاشی مدد حاصل کر کے معاشی طور پر ترقی کر سکے۔ نئے اقتصادی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں اہم تبدیلیاں کی ہیں، مثلاً خصوصاً آزاد تجارت، آزاد اقتصادیات اور نجکاری یعنی پرائیویٹائزیشن کو اپنایا ہے، فروغ دیا ہے۔ معاشی روابط کے حوالے سے یہی ہے کہ پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہے جو معاشی تجارت اور معاشی لین دین کے حوالے سے اہم معاہدات طے کر سکیں، جس سے پاکستان میں معیشت مضبوط ہو، اور بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے کہ پاکستان عالمی سطح پر تقریباً تمام بین الاقوامی تنظیموں کا سرگرم رکن ہے۔ نظریاتی تحفظ کیا ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، پاکستان نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، اور پاکستان کس نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا؟ نظریہ اسلام۔ پاکستان دراصل نظریہ اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا کہ ایک ایسے وطن بنانے کی خواہش تھی جس میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کر کے زندگی گزاری جا سکے۔ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ پاکستان کا استحکام بھی نظریہ پاکستان کے تحفظ میں مضمر ہے۔ یہ اپنے نظریے کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی کر سکتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کیے ہیں۔ اس کے تینوں دساتیر میں یعنی 1956، 1962 اور 1973 تینوں دساتیر میں کانسٹیٹیوشن میں اسلامی ملکوں کے ساتھ قریبی تعلقات پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور اقتصادی تعاون کی تنظیم کے قیام میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب ہم سوال کے دوسرے حصے پر نظر ڈالتے ہیں کہ پاکستان کی تشکیل کے ذرائع کون سے ہیں، یعنی سوال کیا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع کون سے ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سے سورسز ہیں جس سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل ہوتی ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پالیسی کی تشکیل کے ذرائع سے کیا مراد ہے، یعنی وہ کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سے عناصر ہیں، وہ کون سے اجزاء ہیں یا کون سے ادارے ہیں جو مل کر پاکستان کی خارجہ پالیسی بناتے ہیں، تو یہ پاکستان پالیسی کی تشکیل کے ذرائع ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے انتظامی تکون۔ اچھا اب اس کو جو ہے وہ انتظامی تکون کو ایڈمنسٹریٹو ٹرائکا بھی کہا جاتا ہے، انگلش میں کہا جاتا ہے ایڈمنسٹریٹو ٹرائکا، TROIKA، ایڈمنسٹریٹو ٹرائکا۔ اب انتظامی تکون سے کیا مراد ہے، یہ آپ کا شارٹ کوشچن بھی بن سکتا ہے کہ انتظامی تکون سے کیا مراد ہے۔ یہ آپ دیکھیں، انتظامی تکون سے مراد قومی سطح کے 3 اہم انتظامی عہدے ہیں جیسے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور فوج کا سربراہ یعنی چیف آف آرمی سٹاف۔ تو انتظامی تکون سے مراد، ایڈمنسٹریٹو ٹرائکا سے مراد قومی سطح کے 3 اہم انتظامی عہدے ہیں جیسے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور فوج کا سربراہ۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے تشکیل کے ضمن میں انتظامی تکون اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انتظامی تکون سے مراد یہ 3 انتظامی عہدے ہیں یعنی صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور فوج کا سربراہ۔ تو موجودہ پالیسی میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے یا پالیسی کو بالکل مختلف سمت میں چلایا جا سکتا ہے۔ یہ 3 جو عہدے ہیں یہ مل کر تشکیل دیتے ہیں، یہ مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیسی ہونی چاہیے۔ انتظامی تکون عام طور پر سابقہ خارجہ پالیسی کو مد نظر رکھتی ہے یا نئی پالیسی تشکیل دیتے ہوئے بیرون ممالک کے لیے وعدوں سے منحرف نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ہے وزارت خارجہ، فارن منسٹریز ڈپارٹمنٹ کی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں وزارت خارجہ بھی اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ پالیسی تشکیل دیتے ہوئے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس کے بہت سارے فرائض ہیں جو آپ کا شارٹ کوسچن بھی بن سکتا ہے۔ وزارت خارجہ میں عام طور پر خارجہ پالیسی کے ماہرین اور اعلیٰ پائے کے بیوروکریٹس ہوتے ہیں، اور یہ کیا کام کرتے ہیں؟ نمبر 1، یہ خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد اور اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی تیار کرتے ہیں۔ نمبر 2، پالیسی کے منصوبے اور پروگرام بناتے ہیں۔ نمبر 3،
خارجہ پالیسی کی تشکیل کے حوالے سے انتظامی تکون کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور بیوروکریٹس کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے سیکرٹری، چیف سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، یا وزیر اعلیٰ، یا اس کے علاوہ وزیروں کے جو سیکرٹریز ہیں، اس کے علاوہ وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، اس کے علاوہ صوبائی وزیر اور وفاقی وزیر، منسٹر آف دی اسٹیٹ جس کو ہم وزیر مملکت بھی کہتے ہیں، فیڈرل منسٹر وفاقی وزیر ہوتا ہے، جبکہ منسٹر آف دی جو اسٹیٹ ہے وہ وزیر مملکت ہوتا ہے۔ جو وفاقی وزیر ہے، وفاقی وزیر سینئر وزیر ہوتا ہے، جبکہ منسٹر آف دی اسٹیٹ وزیر مملکت وہ جونیئر وزیر ہوتا ہے۔ یہ بھی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد وزارت خارجہ میں وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، وفاقی وزیر، وزیر مملکت شامل ہوں گے۔ اور بیوروکریٹس میں کون شامل ہوں گے؟ بیوروکریٹس سے مراد پرماننٹ جو سرکاری افسر ہوں گے جو کہ انتظامی عہدوں پر ہوں گے، جیسے سیکرٹری، چیف سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خفیہ ادارے، سیکرٹ ایجنسیز، پاکستان کے خفیہ ادارے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے سلسلے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جیسے CIA یا پاکستان کا جو خفیہ ادارہ ہے ISI، انٹر سروس انٹیلیجنس۔ تو یہ ادارے دوسرے ممالک کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کے متعلق مکمل اطلاعات فراہم کرتے ہیں، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ بھی ہیں۔ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ضمن میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں یعنی پولیٹیکل پارٹیز اور پریشر گروپ بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پریشر گروپ سے مراد کوئی بھی ٹریڈ یونینز یا پولیٹیکل پارٹیز، یونینز جو کہ اپنے مقاصد کے لیے سیاسی طور پر سرگرم ہوں اور سیاسی عوامل کے لیے رکاوٹ ڈالیں، ان کو پریشر گروپ کہا جاتا ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں خارجہ پالیسی کو خاص جگہ دیتی ہیں، اور اگر وہ انتخابات جیت جائیں تو اپنے نقطہ نظر کو خارجہ پالیسی میں پیش نظر رکھتی ہیں۔ اس طرح پریشر گروپ بھی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے عمل کو متاثر کرتے ہیں اور حکومت کو خارجہ پالیسی کی ترجیحات کو وقت کے تقاضوں کے مطابق بدلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ پریشر گروپ سے کیا مراد ہے۔ پریشر گروپ سے مراد وہ تمام ٹریڈ یونینز ہیں، لیبر یونینز ہیں، وہ تمام ادارے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ حکومتی معاملات میں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے حکومتی معاملات میں، حکومتی امور میں رکاوٹ ڈالیں، وہ پریشر گروپ کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ ہے، وزارت خارجہ انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق خارجہ پالیسی تشکیل دیتی ہے اور بعض اوقات قومی اسمبلی اور سینٹ کے سامنے منظوری کے لیے پیش کرتی ہے۔ تو پارلیمنٹ کیا ہے؟ ہر ملک کا پارلیمنٹ ہوتا ہے۔ پاکستان کے پارلیمنٹ کا نام مجلس شورا ہے۔ پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے مجلس شورا، اس کے دو حصے ہیں، سینٹ یعنی اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس۔ لوور ہاؤس کیا ہے؟ قومی اسمبلی۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے سامنے بھی منظوری کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ بحث و تمہیز کے بعد پارلیمنٹ عام طور پر طے شدہ خارجہ پالیسی کی منظوری دے دیتی ہے یا اس میں مناسب تبدیلیوں کی سفارش کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں پر نوٹ لکھیں۔ فرسٹ کوسچن تھا، فرسٹ لانگ کوسچن، اور سیکنڈ لانگ کوسچن کیا بنے گا کہ خارجہ پالیسی کی تعریف بیان کرتے ہوئے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع پر نوٹ لکھیں۔ تو یہ دو لانگ کوسچن ہیں، یہ دونوں لانگ کوسچن جو ہیں آپ نے یاد کرنے اور لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔